बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बना दिया गया है और झूठ का दौर दौरा है। और जहां भी जिस माशरे में भी ये हो जाता है वो कायम नहीं रह सकता। पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया मॉडल पे जो चलाने का फैसला किया गया है, या पाकिस्तान को अरब बादशाहों की तर्ज पे चलाने का जो फैसला किया गया है कि किसी को बोलने नहीं देना, एब्सोल्यूट अथॉरिटी यहाँ पे हमने कायम करनी है, वो ये बात भूल रहे हैं कि अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ सहूलतें हैं अरब ममालिक में। नॉर्थ कोरिया तो हमने विजिट नहीं किया तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन अरब ममालिक के बारे में तो ये बात कही जा सकती है ना कि वहाँ की आबादी को हर किस्म की सहूलत मैसर है। उनके पासपोर्ट की भी काफ़ी अच्छी हैसियत है, उनके पासपोर्ट पे लोग ट्रैवल कर सकते हैं दुनिया में। पाकिस्तान में वही निज़ाम आ रहा है और वो साहब देख रहे होंगे, इसलिए मैं ये एडमिट करना चाहूँगा कि वो बार बार कहते थे कि ये जो रजीम चेंज हुआ है इसके पीछे कुछ अपने दोस्त ममालिक भी शामिल हैं। किसी हद तक तो इस पर हमेशा से यकीन था, लेकिन अब समझ ये आ रहा है कि जिस तर्ज हुक्मरानी को अपनाया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही वहीं से कॉपी किया जा रहा है। देखिए, किसी को ना बोलने देना, सबको तुन के रखना, गायब कर देना, बंधा मार देना, लाशें गायब कर देना। और किसकी लाश गायब हुई थी, कुछ याद है आपको? एक सहाफ़ी था इस्तांबुल में, उसको मारा गया था किसी एम्बेसी में, मैं नाम जान के नहीं ले रहा, और उसकी लाश गायब कर दी गई थी टुकड़े करके। तो ये कहां से सीखा जा रहा है ये समझना मुश्किल नहीं है। तो जिस तर्ज हुक्मरानी की तरफ जा रहे हैं, मैं आता हूं सारी चीजों पर। एक मस्जिद का बड़ा जिक्र है मेरे पाकिस्तानियों। कहते हैं कि जी क्यों कहा गया कि मस्जिद में कुत्ते बांधते हैं, यानी कंपनी के लोग मस्जिद में कुत्ते बांधते हैं, ये क्यों कहा गया? इस पर बड़ा गुस्सा है कुछ लोगों को। अब एक वीडियो चल रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये अगर आपको बैनर नजर आ रहा है तो इस पर लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जेर कब्जा मस्जिद और मदरसा खाली किया जाए। अब आपको थोड़ा करीब से थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। मसाजिद के ऊपर तो इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, वहां पे कबायली इलाकों में लोग मुजाहरे कर रहे हैं कि मस्जिद और मदरसा खाली करो। तो ये बात बिल्कुल हो सकती है। लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जो लोगों को कत्ल करके लाशें गायब कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुत्ते नहीं बांधे होंगे मस्जिद में। जो जजों के बेडरूमों में कैमरे लगाते हैं ताकि उनके खलवत के लम्हात फिल्म कर सकें, लेकिन यार वो इतने पक्के मुसलमान है कि कम से कम मस्जिद में कुत्ते नहीं बांधे होंगे उन्होंने। झूठ मक्कर फरेब पे खड़े लोग दावा ये करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये वीडियो जब से मैंने देखी है, दिन से देखी हुई, आप लोग भी देख चुके होंगे, इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहता हूं अपनी वीडियो को। और जिसकी भी ये वीडियो है, मुझे अगर पता होता तो आपको पता है मैं हमेशा नाम लेके लोगों को क्रेडिट देता हूं। मुरीद के में क्या हुआ है मैं चाहता हूं आप ज़रा सुने खुद। महाज़े उसके ऊपर हैं। आपके पास अभी तक कितने लोग हैं जो गायब हैं और कितने लवाहिकीन पहुंचे हैं जिनके लोग जो है वो शहीद हुए हैं? अदादो शुमार आपके पास जो रिटर्न है, जो सबूत के साथ हैं, वो कितने हैं? 24 मेरे रिटर्न सबूत हैं मेरे पास, जिनके लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं। उनमें से 6 की बॉडीज मिल गई हैं, 8 यहाँ मौजूद है, और बकिया जो है वो इस डर की वजह से कि इंतजामिया उन्हें प्रेशर दे रही है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूं, आपकी शायद रूह कांप जाएगी कि सैयद हशमतुल्लाह शहीद हुआ, उसकी डेड बॉडी लेकर वुरसा जा रहे थे, उन वुरसा को उठा लिया गया, 2 भाई 2 बहनों पे पर्चे दे दिए गए, उस डेड बॉडी को जो है ना वो कहीं छुपा दिया गया, और फिर उन पर इतना तशद्दुद किया गया, और डॉक्यूमेंटेड बातें हैं सारी। ये इसके इतना तशद्दुद किया गया कि एक बहन को मिसकैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज हो गया, इतना मारा गया। और उन खवातीन को रात को मर्द मारते हैं और मर्दों के पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा गया। फिर उनकी जमानत की गई तो दूसरे पर्चे में उनको उठा लिया गया। तशद्दुद की वजह मैं बताता हूँ। 3271 एक FIR है नवाकोट की,
اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سید حشمت اللہ اور سیف اللہ جو دو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں سعد رضوی نے گولی ماری اور انس رضوی نے پاؤں پہ فائر مارا اور ایک نے سر پہ فائر مارا. ان دونوں پہ تشدد کر کے پوری فیملی پہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری چھوٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم بیان دو کہ تمہارے بھائی کو سعد رضوی اور انس رضوی نے مارا. یہ میری ان سے خود ملاقات ہوئی ہے اور وہ میرے دفتر یا اس طرح کہیں بھی ملاقات ہوگی انہوں نے مجھے ساری باتیں بتائی. ٹھیک ہے, تو بتائیے اس کنڈیشن میں آپ یہ سوال جو کرتے ہیں یہ لواحقین آ نہیں رہے تو کیوں آئیں گے وہ, اور جو آ رہے ہیں ان کے گھروں پہ بھی رات کو پولیس گئی ہے. میں نے ڈی آئی جی کو شکایت کی, اس نے کہا جی ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. ایک بھائی آئے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کے سانحے میں جب یہ قتل عام ہوا اور کہا گیا جی کہ لاشیں غائب کی گئی ہیں, رات کو وہاں پہ پورا کارڈن آف کر کے اور فوجی ٹرک اور سارا کچھ, تو آپ کو پتا ہے کہ کیا بیانیہ آیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کوئی مقدمے کے لیے آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اتنے خوف زدہ ہیں لوگ, ان کے گھر والوں کو ڈرایا گیا ہے. ٹی ایل پی کے 24 لوگ سامنے آ گئے ہیں, 24 لواحقین ڈیڈ باڈیز کے جن کو قتل کیا گیا ہے, اور ان لواحقین میں بھی جو اپنی باڈی مانگ رہے ہیں یا جو کیس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اغوا کر لیتے ہیں, ان کو مارتے ہیں. ایک کی بہن کا مس کیریج ہو گیا, اتنا مارا, مردوں نے خواتین کو مارا. ایک ان کے گھر کا بندہ مار دو, واحد کفیل مار دو, اوپر سے جو خواتین انصاف مانگے انہیں بھی مارو. کیا ایسے ظلم پہ نظام کوئی چل سکتا ہے؟ لیکن یہ چلے گا پتہ ہے, ہمیں چھتر ابھی پڑھنے ہیں کیونکہ ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. ہم بزدل ہیں, ہم بزدلوں کی سزا یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہمیں بڑے چھتر پڑھنے ہیں پاکستانیوں بھی, یا تو پاکستان سے زندہ بھاگ لیں یا پھر آپ چھتر کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. چھوڑنا انہوں نے کسی کو نہیں ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا 24 لوگ سامنے آ گئے ہیں. آپ سوچیں کتنے سامنے نہیں آئے ہوں گے. تو وہ بے شرم لوگ جو کہتے تھے کہ کوئی بندے نہیں مرے, کچھ نہیں ہوا, ایسا 4 گھنٹے لگاتار فائرنگ ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے میں اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے تو کوئی مرا نہیں ہے. یہ ہو سکتا تھا. 9 مئی کو فوج نے جو اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا ہوا کہ جی کوئی ظلم ہو گیا, اگر اس کو سارا مان لیا جاتا نا کہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے, ایک فوجی کسی کو خراج تک نہیں آئی. کور کمانڈر سامنے کھڑا تھا, نہتا تھا, احتجاج کرنے والے اس کے سامنے کھڑے تھے, وہاں پکڑی اسے لٹا لیتے نا تو اسے وہیں قتل کر دیتے. ٹچ نہیں کیا اسے کسی نے یا اس کی فیملی کو. حالانکہ ان کا پلان تو یہی تھا کہ اندر جانے تو لوگوں کو, لوگ غصے میں ہوں گے, کور کمانڈر کو ماریں گے, اس کے بعد عمران خان کو پھانسی دے دیں گے ہم کور کمانڈر کو قتل کرنے کے جرم میں. پلان یہی تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک کسی بندے کو خراج تک نہیں آئی اس دن, اور دیکھیں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اس کو رونا رو رہے ہیں. کیوں؟ ایک کیمپین تھی, ایک فالس فلیگ تھا. لیکن یہاں بندے مار دیے, جن بندوں کو مار دیا ان کی فیملیز پہ تشدد ہو رہا ہے, ایسا ظلم کر رہا ہے یہ ذہنی مریض عمران خان. اس کو ویسے ذہنی مریض نہیں کہتے, صرف کوئی ذہنی مریض لادین شخص یہ کام کر سکتا ہے جس کو روز جزا کا ذرا سا بھی خوف ہے, جو ذرا سا بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس دن وہ یہ کام نہیں کر سکتا. حافظ قرآن ہونا تو دور کی بات ہے, جو ذرا سا بھی رائے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. کس طرح لوگوں کی لاشیں غائب کی گئیں اور کیسے لوگوں کے اب مانگنے رونے چیخنے پر لاشیں حوالے کی گئی ہیں 5-6 لوگوں کی, اور باقی 24 پٹیشنرز ہیں ٹوٹل جو اس کے ساتھ آئے ہیں. تو سوچیں کتنے نہیں آئے, یہ تعداد سینکڑوں میں ہوگی, لیکن لوگوں کو obviously ڈرایا گیا, خوفزدہ کیا گیا ہے کہ جو آتے ہیں سامنے ان کا انجام لوگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ہم پاکستانی بزدل ہیں بنیادی طور پہ, ہم شاید دنیا کی سب سے بزدل قوم ہیں. جب تک ہم محفوظ رہتے ہیں نا, ہم بڑکیں بھی مار لیتے ہیں مجھ سمیت. ہم خاموشی سے جا کے ووٹ بھی ڈال دیں گے کیونکہ پتہ تو نہیں چلے گا نا میں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے تو مجھے فوج مارے گی نہیں, تو میں خاموشی سے وہ کام کر دوں. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میں پکڑا جاؤں گا. یہ ہم بزدل لادین جو لوگ ہو گئے ہیں نا, یقین مانے وہ اپنے نظریات کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ مغرب کو دیکھ لیں, وہاں پہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے, اگر عوام کو پسند نہ لوگ سارے باہر نکل آتے ہیں, پولیس سے لڑتے ہیں. فرانس میں آپ نے دیکھا جو مظاہرے ہوئے تھے ارلیئر, کتنی وہاں پہ چیزیں جلا دی گئی تھی. آئی تھنک سال 1.5 پہلے کی بات ہے, چیزیں جلا دی گئی, املاک جلا دی گئی, سب کچھ ہوا تھا. لوگ نکل آتے ہیں باہر, یہ نہیں کہ انہیں مارے نہیں پڑتی, بڑا مارتی ہے پولیس وہاں پہ بھی, بڑا آنسو گیس بھی ہوتا ہے, لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن لوگ نکل آتے.
اور آپ دیکھیں ذرا کہ انتہائی دائیں بازو کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں, وہ اپنے نظریات کے لیے نکل رہے ہیں باہر اور کسی کی پرواہ نہیں کر رہے, جو بھی بات ہے وہ ٹھوک بجا کرتے ہیں. تو ہم بزدل ہیں بنیادی طور پہ, دنیا کی ساری اقوام ہم سے زیادہ بہادر نکل آئی ہیں اور اسی بہادری کا انہیں اجر مل رہا ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم تنزلی کے سفر کی طرف گامزن ہیں تیزی سے. تو ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. میرے پاکستانیوں, کیا ہونے جا رہا ہے یہ ذرا ٹرمپ سے سنیں. Abraham Accords are very sought after right now. We're going to be announcing some very important countries that are joining, and for Jared and for Steve Witkoff, we appreciate the great job you've done. ہم اناؤنس کرنے والے ہیں جلد ہی کہ ابراہم اکارڈ میں بہت ہی اہم ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں. محمد بن سلمان کا دورہ سعودی عرب بس قریب شروع ہوا چاہتا ہے. محمد بن سلمان دفاعی معاہدے کے بدلے جیسے کہ یو اے ای نے کیا تھا F-35 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرے گا. اور جیسے سعودی عرب کرے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان بائی ون گیٹ ون فری کے طور پہ نہ آئے. جہاں پہ ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہے, وہاں پہ ترکی نے نیتن یاہو اور اس کے ساتھ جو جنگی جرائم میں شامل لوگ ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. ظاہر اب ترکی کہاں اس نے وزٹ کرنا ہے جو وارنٹ گرفتاری پہ عمل ہوگا, لیکن یہ ایک سمبولک چیز ہے کیونکہ نیتن یاہو کو اردوان پسند نہیں ہے. تو اردوان نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے میں تھوڑی سی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر لیتا ہوں, تو اس نے ان کے وارنٹ گرفتاری ایشو کروا دیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ آگ لگے گی آپ ایک دفعہ پھر. اب عمران خان عدالت میں بار بار بھیجتے ہیں اپنے وکلاء کو, لیکن عدالت کا کیا حال ہے وہ ذرا یہ دیکھ لیں. 26ویں ترمیم کا جو کیس سماعت کے لیے مقرر تھا 10 نومبر کو, وہ اب ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے, وچ مینس کہ 26ویں ترمیم انفیکچوس ہو جائے گا کیس. کیوں؟ 27ویں آ گئی ہے, اس کی توثیق ہوگی, اس کے اوپر ایک اور, یعنی 26ویں کے اوپر ایک اور عمارت کھڑی ہو جائے گی. تو 26ویں تو ہٹا ہی نہیں سکتے نا نیچے سے. عمارت تو یہ کھڑی ہوگی نا کہ یہ ججز ہیں, یہ آئینی بینچ کے ہیں, اب ایک نئی عدالت بنے گی, تو 26ویں ترمیم کے اوپر ایک اور چیز رکھ دیں گے, تو 26ویں ترمیم کی ساری درخواستیں ختم ہو جائیں گی. تو انہوں نے ڈی لسٹ کر دیا ہے, پہلے سے سب تیاریاں. تو اس طرح اس نظام کو قابو کیا جا رہی ہے. ناظرین, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جیل سے تصویر آئی ہے, عمران خان کی تو کبھی تصویر نہیں آئی, ان کی ایٹ لیسٹ کوئی تصویر لوگوں کو نظر آ گئی ہے. بہرحال تو یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے گرفتاری دے دی ہے, یا ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, تو اب یہ ان کی تصویر سامنے آئی ہے. باہر رہے ہیں, اچھا عمران خان کا کم از کم بیانیے کا ساتھ دیتے رہے ہیں. جب تک زمان پارک میں عمران خان تھے وہاں سگیس بھی کھاتے رہے ہیں, دفاع میں کھڑے بھی رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے حصے کا بھی کافی کام کیا تھا. نہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا, نہ ان پر وہ ذمہ داری بنتی تھی جو پی ٹی آئی کی اپنے لوگوں پر بنتی ہے, اور انہیں یہ کرنا بھی چاہیے تھا. تو میرے پاکستانی صورتحال کو اب آپ نے سمجھنا ہے. میں آپ کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھنے لگا ہوں. کیا آپ کو ایک جملہ یاد آتا ہے؟ جب رجیم چینج آپریشن تھا تو کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو ہم نے روکنا ہے, اگر نہ روکا تو یہ 10 سال تک جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا کے اور حکومت کرنے کا پلان رکھتا ہے. میں تب ہی آپ سے کہتا تھا کہ یہ ان کا اپنا منصوبہ ہے, یہ صرف عمران خان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. عمران خان پہ کہتے تھے الزام کہ یہ فیض کو 10 سال رکھنا چاہتا ہے, جبکہ ایسا کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا کہ کسی آرمی چیف کو اب 10 سال رکھیں. ایسے قانونی طور پہ قانون ہی موجود نہیں تھا. جو ایک قانون میں ترمیم ہوئی تھی وہ بھی میکسیمم 64 یا 65 سال ایج تک تھا. تو آرمی چیف کی میکسیمم ایک ایکسٹینشن ہو سکتی تھی, 10 سال والی کہانی نہیں تھی. اب آئینی ترمیم کر کے ایک بندے کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں, کم از کم 5 سال اور ہوئے, تو 8 سال تو یہ ڈائریکٹ کر دیا ہے آپ نے. مشرف نے 8 سال ٹوٹل, آپ کو پتا ہے کہ مارشل لا کی حکومت کی تھی. ٹوٹل مشرف کو 8 سال ملے تھے, وہ فیل مارشل بغیر ڈائریکٹ مارشل لا لگائے حاصل کرنے جا رہا ہے. ہر وہ چیز جو عمران خان پہ الزام لگایا کہ یہ کرنے جا رہا ہے, جی سی پیک بند, خود آ کے سی پیک بند کر دیا. معیشت اس نے تباہ کر دیا, آ کے خود معیشت تباہ کر دی, بلکہ ملک کو آلموسٹ دیوالیہ کر دیا ساگڈار نے. اس لیے اس کو ہٹا کے پھر اب نیا وزیر خزانہ لائے کہ یہ بندہ تو یار سب کچھ تباہ برباد کر بیٹھا ہے. تو جو الزام عمران خان پہ لگایا وہ اصل میں انہوں نے خود کیا. اپنا ہر تھوکا ہوا انہوں نے چاٹا ہے. یہ کہا کرتے تھے آرمی چیف کی ہم گناہ میں شامل نہیں ہیں اس کو ایکسٹینشن دینے کے. آج آئینی ترمیم کر رہے ہیں, اس کو آل پاورفل بنا رہے ہیں, تقرریاں, تبادلے, ہر چیز کا اختیار اس کو دے رہے ہیں. وفاق سے سب کچھ لیا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایسے لیٹے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں پھر دوبارہ, ابھی عوام چھتر کھا رہے ہیں.
میں اگر ہوں جنرل عاصم منیر کی جگہ، اگر میں ہوں، لیکن نا اس کے پتہ نہیں دماغ کتنا سا ہے تو بڑا تیز بندہ ہے. میں اگر ہوں عاصم منیر کی جگہ تو جیسے ہی یہ آئینی ترمیم ہو، میں اپنے عہدے پہ بیٹھوں نئے دفتر میں جا کے، جو بھی ہوگا سی ڈی ایس کا عہدہ ہوگا، فیلڈ مارشل کو آئینی تحفظ ہوگا، جو بھی عہدہ بن جائے، اس کے بعد میں سب سے پہلے ان کی فائلیں کھولوں گا کرپشن کی چیئرمین نیب کے ذریعے، اور فوراً ان کے نیچے سے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دوں گا، اور ساتھ ہی ان پہ دباؤ ڈالوں گا کہ ریزائن کر دو، تم صدر کی کرسی سے، تم وزیر اعظم کی کرسی سے، مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، اور پھر صدر بھی اپنا بنوا لوں گا اور وزیر اعظم بھی اپنا بنوا لوں گا، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی تبدیلی کروں گا اور وہاں بھی اپنا بندہ لگاؤں گا. وزیر اعلیٰ سندھ بھی اگر مجھے کرنا پڑے تو میں تبدیل کر کے پیپلز پارٹی کے اندر سے اپنا بندہ، مزید جو اپنا بندہ ہے وہ لگاؤں گا جو میری غلامی کرے، اور اسی طرح میں ہر طرف یہ کام کروں گا. خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ جائے گا یا جو بھی طریقہ کار ہے، پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دے کہ ختم کر دیں گے سیٹیں، لیکن اگر میں عاصم منیر کی جگہ ہوں گا تو میں یہ سب کام کروں گا، وچ مینز کسی سیاستدان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اس ترمیم کے بعد. ایک مکمل نیا ٹیکنوکریٹ سسٹم لانے کی تیاریاں مجھے نظر آ رہی ہیں، اور یہ لاجیکل کنکلوژن ہوگا اس ساری جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اس کا. ایک بندہ ایک بار ریٹائر ہو چکا ہے، اسے عہدہ ملا اور اس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کرکٹر کو صفر پر چانس مل جائے، اس کا سلپ میں کیچ ڈراپ ہو جائے اور اس کے بعد وہ سینچری بنا لے. اس کا بھی کیچ ڈراپ ہوا اور وکٹ کیپر سے ڈراپ ہوا، یہ ریٹائر ہونے والا تھا، یہ بچ گیا اور اس کے بعد اس نے پورا فائدہ اٹھایا اور اب یہ ڈبل سینچری کرنے کے قریب ہے. 3 سال پہلے پورے کر گیا جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اب یہ اگلے 5 سال مزید لینے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی عدالت بنے گی، اس کے بعد سپریم کورٹ ختم ہو گئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہے گی، یہ سپریم کورٹ بن جائے گی، اور وہ بن جائے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت. تو یحییٰ آفریدی نے جب سودا کیا مبینہ طور پہ، تو اس نے بنیادی طور پہ وہی کیا جو قاضی جس کی بنیاد ڈال کے گیا تھا. اب ججز نے کیا کرنا ہے کام کر کے، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ظاہر ہے ہم لوگوں کو مال پیسے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، آسانیوں کی عادت پڑ جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک جگہ جاب کرتا تھا، تو ہمارا باس تھا وہاں پہ، وہ کسی وجہ سے کمپنی میں کٹ ڈاؤن کیے جا رہے تھے جابز، تو اس کو ڈیموٹ کیا گیا، تو اس کی جو انکم ہے وہ کم ہو گئی. تو ایک دفعہ ایسے ہی کھڑا وہ ہم سے گروپ میں بات کر رہا تھا، تو کہتا دیکھو مجھے ایک لائف سٹائل کی عادت ہو گئی تھی، مجھے کوئی پیسے چاہیے نہیں، گھر میرا اپنا ہے، گاڑیاں میرے پاس ہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن مجھے ایک لائف سٹائل کی عادت ہو گئی تھی کہ اتنی میری انکم ہے اور مجھے عادت ہو گئی ہے اس لائف سٹائل کی. تو اب جب مجھے ڈیموٹ کیا گیا ہے، ایون تو میری ایز سچ کوئی مجبوریاں نہیں ہے، نہ میرے پہ کوئی قرضہ ہے، نہ مجھے کوئی گھر کا مورگیج دینا ہے، نہ میں نے کوئی گاڑی رینٹ پہ لی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری لائف سٹائل میں بڑا فرق پڑ رہا ہے اس سے، کیونکہ میں نے ایک سرٹن لائف سٹائل اپنا بنا لیا تھا. اب یہ ججز کا بھی مسئلہ یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو ریئل لائف کی ایک سٹوری بتائی ہے نا، ججز کا مسئلہ بھی یہی ہے. ان کو ایک سرٹن لائف سٹائل کی للوں تو للوں کی، آگے پیچھے لوگوں کی، گھر میں فلاں ملا ہوا ہے، گھر ملا، یہ ملا وہ ملا، یہ عادت پڑ جاتی ہے. بل جی آپ کے فری ہیں، یا پیٹرول آپ کو مل جاتا ہے، گاڑی ہے آپ کے پاس عیاشی والی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا چھوڑ پائیں گے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا یہ دنیاوی عیاشی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یہ اب ہم نے دیکھنا ہے. تو میرے پاکستانیوں، اس صورتحال کو میں اب ذرا مزید تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا ہوں جو اس ٹائم ہے اور جہاں پھنسے ہوئے ہیں. سہیل آفریدی کے لیے زمین تنگ کرنے کے اشارے دیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جان سے مارنے تک کی دھمکیاں انڈائریکٹلی دی جا رہی ہیں. سہیل آفریدی کو نہیں، لیکن اپنے پیغام رسانوں کے ذریعے، ان کی پوسٹ کے ذریعے، ان کی ویڈیوز کے ذریعے، کیونکہ پیغام پہنچ جاتا ہے، باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کیوں؟ کہ سہیل آفریدی نے سچ بول دیا. لیکن آپ آئرنی دیکھیں کہ سہیل آفریدی نے کہا جی کہ انہوں نے ہمارے 10 بندے مار جاتے ہیں، ہمارے ایک جگہ 21 بندے مار دیے، اس پر کوئی تردید آج تک نہیں آئی. تردید ایک چیز پر آئی ہے کہ جی کتے ہم نے مسجد میں نہیں باندھے تھے، اور وہ بھی تردید ڈائریکٹ نہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے، ان کے سارے چمچوں کی طرف سے آئی. یہاں تک کہ جو ابھی سو کالڈ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے والی ایک فورس تیار کی گئی ہے فواد چودھری اور عمران اسماعیل کی صورت میں، انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے کہا کہ سہیل آفریدی کو ایسی سخت زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اور مجھے اطلاع ملی
ایک صاحب ہیں وہ کافی خبر رکھتے ہیں چیزوں کی کہ باقاعدہ کمپنی کا جو دفتر ہے جو میڈیا ہینڈل کرتا ہے وہ باقاعدہ سہیل آفریدی کے خلاف کیمپین چلوا رہا ہے، باقاعدہ وہ دفتر استعمال ہو رہا ہے اس کیمپین کے لیے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو لوگوں سے پوسٹیں کروائی گئی ہیں یہ بھی وہیں سے آئی ہیں واٹس ایپ پہ کہ کرو یہ پوسٹ۔ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے سہیل آفریدی نے، اس لیے سہیل آفریدی کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا، اور ایک بندہ جو ذہنی مریض ہو وہ پاکستان کی سلامتی تو نہیں دیکھے گا، وہ تو کہے گا یار ٹھیک ہے پھر اب ہم نے آئینی عدالت بھی بنا لی ہے، لہٰذا اب ایسا کرتے ہیں کہ سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو ساری سیٹیں خالی ہو جائیں گی، تو ریفرنس بناؤ ان کے اوپر، اگر احتجاج کرتے ہیں فوراً ایک دہشت گردی کے کیس ریفرنس بناؤ، کالعدم قرار دو، جیسے ٹی ایل پی کو ویسے اس طرح سے نہیں دیا، ابھی تک وہ ریفرنس تیار نہیں ہوا، سپریم کورٹ میں شاید وہ اسی کا آئینی بینچ کا انتظار کر رہے ہیں، بنے گا تو یہ بھی کر دیں گے، لیکن آپ ذرا غور کریں ان کی ذہنیت پہ۔ جیسے انہوں نے عمران خان پہ مختلف قتل کے الزام لگائے، جیسے انہوں نے الزام لگایا میاں محمود الرشید پہ یا اجاز چودھری پہ، انہی میں سے کسی ایک پہ لگایا کہ آپ نے بندہ مارا تھا 9 مئی کو قتل کیا تھا، جس کو بائی دا وے سنائپر سے خود مارا انہوں نے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے، اس کا الزام لگاتے ہیں۔ اب ادھر کہہ رہے ہیں ٹی ایل پی والوں سے کہ تم کہو کہ انس رضوی اور سعد رضوی نے گولی ماری ہے تمہارے اس بندے کو، تو یہ ایک مینٹیلٹی ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، ایک پاگل پن ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، اور پھر کوئی کہے کہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یار اس ذہنی مریض کے نیچے پاکستان 2 دن جو چل جائے نا وہ بھی ہمیں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، ایسی چیزیں تا قیامت نہیں رہتی۔ دیکھیں جبر وہاں چل جاتا ہے پھر بھی جہاں ساری سہولتیں ہوں، جبر چل جاتا ہے وہاں پہ۔ آپ چین میں لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے، چین میں آپ فرسٹ ورلڈ انفراسٹرکچر دیکھیں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، ٹیکنالوجی کا وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ وہ ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ مسلط کریں گے جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، 2 دن یہ نظام نہیں چل سکتا، صرف ہمیں اپنے اندر سے بزدلی کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں، فیلڈ مارشل تمام افواج کا کنٹرول، تقرریاں، تبادلے، ہر چیز اس کے حوالے ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے 5 سال مل جائیں گے کم از کم، ٹھیک ہے۔ آئینی عدالت ایک سیپریٹ بننے جا رہی ہے جس کے 11 ججز ہوں گے۔ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں کوئی بھی کبھی بھی کہیں سے بھی ٹرانسفر ہو سکے گا، یعنی ہائی کورٹ کے اندر سے دانت نکال دیے جائیں گے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تگڑے ججز تھے انہیں کی ایک کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ 2 بلوچستان جائیں گے، خاتون جو ہیں وہ سندھ جائیں گی، ایک جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر جائے گا، اور ایسے سب کا پہلے ہی فیصلہ بتا دیا کمپنی کے ڈاؤٹوں نے۔ یہ 3 بنیادی ترامیم ہیں جو کی جا رہی ہیں، اور اس پر پیپلز پارٹی بھی راضی ہے، نون بھی راضی ہے، یہ جو سب راضی ہیں اس پر، اور راضی کیسے نہ ہو، سب کانے ہیں۔ اور باقی چیزیں ساری ثانوی ہیں کہ مجسٹریٹ سسٹم آنے والا ہے تو فلاں ہونے لگا ہے تو پیسہ زیادہ چاہیے وفاق کو، یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل مین یہ 3 چیزیں ہیں اور یہ ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ گیئر لگے گا ظلم اور جبر کو۔ تو میرے پاکستانیوں ہم بزدل ہیں تو بیٹھے رہیں گے، لیکن اگر ہم نے غیرت کھا لی تو ہم اس کو روک لیں گے، کیونکہ 25 کروڑ لوگوں کے آگے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور عمران خان جب تک ڈٹے ہوئے ہیں پوری قوم کو بھی ان کے ساتھ ڈٹے رہنا ہوگا۔